اللہ ताला के फजल व करम से फिर एक बार हम इस दर्स में शरीक हैं। अल उसूल अल-सलासा का ये दर्स है। तो इस दर्स में इंशाअल्लाह आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 39 इंशाअल्लाह हमारे साथ है। इससे पहले कि पेज नंबर 39 हम शुरू करें, मैं आपको एक मर्तबा पेज नंबर 30 पर 38 की तरफ मैं ये करता हूं। देखिए, गुज़िश्ता हफ्ते के दर्स में हमने पढ़ा कि हनीफियत किसे कहते हैं, और उसके बाद तौहीद, और फिर हमने पढ़ा कि इबादत की जब बात आई तो हमने कहा कि इबादत की दो किस्में होती हैं। सुभान अल्लाह, इबादत की दो किस्में होती हैं, एक कौनी इबादत है, एक शरई इबादत है। जब कौनी इबादत कही जाती है कि मैंने आपको समझाया कि कौन, यानी ये सारी चीजें जो अल्लाह ताला के तकवीनी उमूर से जो ला मुहाला पूरा होकर रहते हैं, उसमें आपको बदलने तगय्युर करने का कोई इख्तियार नहीं होता। जैसे किसी इंसान के लिए मौत का मजा चखना है, चाहे वो काफिर हो मोमिन हो, उसको तो मरना ही है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये सारी चीजें, तो इसको कहते हैं कौनी इबादत। जैसे अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में इरशाद फरमाया, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमानि अब्दा। सूरत मरियम आयत नंबर 93। आसमानों में और जमीन में जो कुछ भी है वो सब रहमान के हुजूर बंदा व गुलाम बनकर आएंगे। लिहाजा ये हर मोमिन, काफिर, नेक, बुरा इंसान को शामिल है। किसी को इससे मफर नहीं है, भागने की गुंजाइश नहीं है। इसको कहते हैं कौनी इबादत। और एक इबादत की जो दूसरी किस्म जो हमने पढ़ा, शरई इबादत, यानी ये अल्लाह ताला के जो शरई इबादतें हैं, दिल व जान से झुक जाना और हुक्म के मुताबिक बजा लाना। और ये इबादत खास अल्लाह ताला के उन बंदों के साथ है जिनको अल्लाह ताला ये तौफीक देता है। अल्लाह ताला के सामने बंदे झुकते हैं और अंबिया व रसूल और जो कुछ वो शरीयत लेकर आए उसकी पैरवी करते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में कहा कि रहमान के हकीकी बंदे वो हैं जो जमीन पर इनकिसारी से चलते हैं, और अगर जाहिल उनसे मुखातब हो तो बस सलाम कहकर किनारे हो जाते हैं। तो मालूम यह होता है कि ये इबादत की दो किस्में हैं, एक कौनी इबादत है, दूसरी शरई इबादत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इबादत करने पर अल्लाह अजर देते हैं, तो क्या दोनों इबादतों के बजा लाने पर अजर मिलेगा? तो उसका जवाब हम ये देंगे कि इबादत की जो पहली किस्म है कौनी इबादत, वो तो होकर रहती है अल्लाह की मर्जी से, आपका उसमें कोई दखल नहीं होता है, उसके करने पर आपको सवाब नहीं है, लेकिन इस तरह सवाब मिल सकता है कि उसके नतीजे पर आपको सवाब मिल सकता है। मसलन आप भी खाते हैं पीते हैं, मैं भी खाता हूं, एक काफिर और मुश्रिक भी खाता है। ये एक प्रोटीन चीज है जो जिंदगी में चलती है।
لیکن آپ اس نیت سے کھائیں کہ اگر میں کھا لوں تو جسم میں طاقت آ جائے، اس جسم سے میں، اس طاقت سے میں اللہ کی عبادت کروں، تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ کھاتے تو سارے ہیں لیکن آپ کی نیت اللہ تعالی کی عبادت کی ہے۔ مرتے تو سارے ہیں لیکن کافر اور مشرک اپنوں کی موت پر صبر نہیں کرتے، واویلا مچاتے ہیں، روتے ہیں، سینہ پھاڑتے ہیں، بال نوچتے ہیں۔ اگر ہم صبر کریں اور اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھیں کہ اللہ اس موت کی صبر پر مجھے ثواب دے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ تو یہ دو باتیں تھیں جو گزشتہ درس میں ہمارے ساتھ تھی کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ یہ پیج نمبر 30 پر 8 ہمارے ساتھ تھی۔ اس کے بعد جیسے پیج نمبر 30 پر 8 کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اسے ہم ختم کرتے ہیں۔ جیسے کہا والثانی عبادہ شرعیہ، پیج نمبر 30 پر 9، پیج نمبر 30 پر 9، جس میں وہ کہتے ہیں والثانی عبادہ شرعیہ وہی الخضوع لامر اللہ تعالی الشرعی، یعنی دوسری عبادت جو شرعی عبادت ہے، یعنی اللہ کے سامنے دل و جان سے جھک جانا، اور جو شریعت اللہ کے رسولوں نے لائی ہے اس کے مطابق چل کر اللہ تعالی کی بات ماننا، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری سے، تواضع سے چلتے ہیں، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں فَالنَّوْعُ الْأَوَّلِ لَا يُحْمَدْ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ، اس پہلی جو قسم ہے کونی عبادت، اس پر انسان کی کوئی تعریف نہیں کی جائے گی، اسے سرایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کی مرضی کے بغیر بھی وہ ہوتا ہے، بس اس عبادت پر اس کو راضی ہو جانا ہے۔ لیکن کہا لیکن قد يحمد على ما يحصل منه من شکر عند الرخاء وصبر على البلاء، کہتے ہیں کہ کبھی اس کے نتیجے پر اسے بدلہ دیا جاتا ہے، جیسے خوشحالی میں اللہ کا شکر کرے۔ خوشحالی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، اس پر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر دے گا، شکر کرتے ہیں تو اجر دے گا۔ وَصَبْرٌ عَلَى الْبَلَاءِ، جو بھی مصیبتیں بلائیں نازل ہوتی ہیں اس پر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو آزماتا رہتا ہے، کبھی مال میں مصیبت دے کر، کبھی اپنوں کی موت دے کر، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنم دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، لیکن آدمی خوش نصیب وہ ہے، جیسے عربی شاعر نے کہا جب تو دنیا میں پیدا ہو رہا تھا تو رو رہا تھا، سارے لوگ خوش تھے کہ تو پیدا ہوا ہے، اور جب تو دنیا سے جائے تو سارے لوگ رو رہے ہوں کہ تو چلا جا رہا ہے، لیکن تو خوش ہو کہ تو تیرے رب کے پاس جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ موت تو اسی کی ہے جس پر کرے زمانہ افسوس۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ، کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں کہ آسمان و زمین ان پر نہیں روتا، لیکن کچھ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں سے بنائے جس کے جانے پر زمین و آسمان بھی روئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے ہم اور عبارت لیں گے۔ کہتے ہیں
صفحہ نمبر 30 پر 9، پیج نمبر 39، اوپر اس کا ورجنل ٹیکسٹ ہم پڑھتے ہیں، پھر نیچے شرح میں آئیں گے. کہتے ہیں وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ چیز توحید ہے. سبحان اللہ. اور ایک بار میں پڑھتا ہوں، سن لیجئے. اور اللہ تعالی نے جن باتوں کا، امور کے معنی باتوں کا، جن باتوں کا، جن امور کا حکم دیا ہے ان میں سب سے اہم اور سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ، سب سے امپورٹنٹ چیز توحید ہے. توحید کہتے کسے ہیں؟ شیخ نے تعریف کر دی، کہا ہر وہ افراد اللہ تعالی بالعبادہ، ہر وہ قسم کی عبادات توحید وہ ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ تمام عبادتیں، تمام قسم کی عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے بجا لانے کا نام توحید ہے. سبحان اللہ. وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْعِبَادَةِ. اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا اس میں سب سے امپورٹنٹ توحید ہے. اور توحید کسے کہتے ہیں؟ ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے بجا لانے کا نام توحید ہے. دعا اللہ کے لیے، نظر نیاز اللہ کے لیے، طواف اللہ کے گھر کا، سجدے اللہ کے لیے، مرادیں اللہ کے لیے، یہ ساری عبادتیں، روزے، نماز، صدقات، خیرات، یہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی. اب آگے ہم اس کی فٹ نوٹ میں دیکھتے ہیں کہ شیخ نے کیا لکھا ہے. تو دیکھیے لکھتے ہیں التوحید لغتاً مصدر. توحید کا گرامر میں کیا کہتے ہیں انہوں نے اس کے کہا، توحید لغت میں، ڈکشنری میں کہتے ہیں وحد یوحد. یہ وحد یوحد ورب ہے، وحد پاسٹ ٹینس ہے، وحد ماضی ہے، یوحد مضارع ہے، یعنی جعل الشیء واحدا. وحد یوحد یعنی باب تفعیل سے مصدر ہے توحید، یعنی کسی چیز کو عملاً ایک بنانا، کسی چیز کو عملی طور سے ایک بنانے کا نام توحید ہے. اور اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں جعل الشیء واحدا، کسی چیز کو ایک بنانا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، ساری عبادتیں اس ایک کے لیے ہیں. آپ کو مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ سارے لوگوں نے انیک بنا لیے ہیں، بہت سارے خدا، معبود، مسجود بنا لیے ہیں، ان تمام کو نکال کر ایک بنانا یہ میرا اور آپ کا کام ہے. انہوں نے بہت سارے بنا لیے، معبود بنا لیے، اور کسی نے اقانیم ثلاثہ بنا لیا کہ 3 خدا، لاہوت، ناسوت، پتہ نہیں کیا کہا کہ بیٹا بھی خدا، ماں بھی خدا بنا لیا. کچھ لوگوں کے خداؤں کی گنتی تو ہے نہیں، بہت سارے خدا ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں، کرتے شرک ہیں. ان تمام چیزوں کو ہٹا کر توحید کی آبیاری کرنا یہ کام میرا اور آپ کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جعل الشیء واحدا. لیکن شیخ آخر میں لکھتے ہیں وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقْ إِلَّا بِنَفْيٍ وَإِثْبَاتٍ. اس کلمے کو ذکر، اس بات کو ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں توحید اس وقت صحیح معنی میں ثابت ہوتی ہے جب
نفی اور اثبات دونوں چیزوں کو وہاں رکھا جائے. میں تھوڑی اچھی طرح میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ اس کو سمجھیں. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو ہم پڑھائیں. یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. کہتے ہیں توحید اس وقت وہاں قائم ہوگی جب اس میں نفی اور اثبات ہو. دو باتیں ضرور ہیں. نفی کس بات کی؟ نفی کے معنی انکار کرنا، ڈینے. کیوں نفی ہے؟ کسی چیز کا مکمل انکار. لا الہ، ہم کہتے ہیں کہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، سارے معبودوں کا ہم نے انکار کر دیا. جیسے شیخ نے لکھا جعل الشیء واحدا، ایک بنانا عملاً اللہ تعالیٰ کو، اس کی عبادتیں، ذات میں، صفات میں. لا يتحقق، یہ پورا نہیں ہوگا الا بنفی و اثبات، مگر نفی اور اثبات سے. نفی اور اثبات کسے کہتے ہیں؟ نفی کے معنی انکار. آپ پہلے سارے معبودوں کا انکار کریں گے کہ معبود تو بہت سارے ہیں لیکن سچا معبود کوئی نہیں، حقیقی معبود کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، عبادت کے قابل کوئی نہیں، آپ انکار کریں گے. اس کے بعد آتے ہیں اثبات. اثبات کے معنی ہیں کسی چیز کا مکمل اقرار. دو باتیں آپ پر توحید کے لیے ضروری ہیں، کسی چیز کا مکمل انکار، کسی چیز کا مکمل اقرار. جب تک یہ چیزیں نہ ہو، دو چیزیں نہ ہو، تب تک صحیح معنی میں ہم نے توحید کو نہیں جانا. آج انہی دو چیزوں کے نہ جاننے کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہو رہی. ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار بھی کر لیتے ہیں اور دوسروں کے سامنے سجدہ بھی کر لیتے ہیں. کوئی کسی قبر کا العیاذ باللہ طواف بھی کر لیتا ہے، کسی مزار کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے العیاذ باللہ. کوئی کافر ہے وہ کسی معبود کی پوجا بھی کر لیتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ ایک الا بنفی و اثبات. آگے چل کر کہتے ہیں نفی الحکم عما سوا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. پہلے آپ یہ کہیں گے کوئی سچا معبود نہیں ہے، پھر کہیں گے الا اللہ، سوائے اللہ تعالی کے. پہلے مکمل انکار، پھر مکمل اقرار. اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں انه لا يتم للانسان التوحید حتى يشهد ان لا اله الا الله فينفي الالوهیہ عما سوى الله تعالی ويثبتها لله وحده. آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ پہلے آپ ساری اس کا انکار کریں گے، پھر ساری عبادت، ساری وحدانیت اللہ تعالی کے لیے آپ ثابت کریں گے. کیسے؟ مثال کے طور پر کہ آپ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ایک انسان کا توحید کا عقیدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دل و جان سے اس بات کی گواہی نہ دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. سبحان اللہ. اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا، اس بات کا اقرار بھی کیا، تو اپنے اس اقرار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا سب کی معبودیت کا انکار کرے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اس کی یکتائی کی اسی وصف کو صرف اللہ جل شانہ کے لیے ثابت کرے گا. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جب بھی ہم توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ توحید کا کلمہ دو چیزوں کو شامل ہے. ایک، سارے معبودوں کا انکار کہ کوئی سچا معبود نہیں، پھر اقرار اثبات کہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے. پھر آگے ہم لوگ دیکھیں گے اسی پیج پر، پیج نمبر 39، وفی الاصطلاح،
تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے، جب بھی کسی لفظ عربی لفظ کا ہم انالیسس کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں، تو دو طرح سے ہوتا ہے. ایک لینگویج کے حساب سے، عربی گرامر کے لغت کے حساب سے، دوسرا اصطلاح کے معنی میں، اصطلاح میں اسے کیا کہا جاتا ہے. تو شیخ لکھتے ہیں وَفِي الْإِصْطِلَاحِ عَرَّفَهُ الْمُؤَلِّفُ، شیخ نے اس کی اصطلاح میں ایسی تعریف کی ہے. التوحید، توحید کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں وَإِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، یعنی ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص کرنا. سبحان اللہ. میں سارے میری آواز سننے والے بھائیوں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہی پہنچ کر ساری گڑبڑ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ساری عبادتیں اللہ کے لیے، اکیلے اللہ کے لیے خاص کرنا. بطور عبادت کوئی کسی قبر پر سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی قبر کا طواف کر رہا ہے، کہیں جا کر کوئی تبرکن چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے، عبادت سمجھ کر کر رہا ہے، تو صحیح معنی میں وہ توحید کے اس لفظ سے ناشنا ہے. اسی لیے کہا بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. ہم لوگ توحید سمجھا سکتے ہیں، لیکن تیرا دماغ پورا بت خانے سے بھرا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اسی لیے کہا وفل اصطلاح، ہم ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں. جیسے شیخ نے یہاں لکھا ان تعبد اللہ وحدہ لا تشرک به شیئا، کہ تم ایک اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لا تشرک به نبیا مرسلا، تم کسی نبی اور رسول کے ساتھ بھی شرک نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی عبادت نہیں کر سکتے. جیسے بہت سارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تبرک حاصل کر، کوئی نبی اور رسول کے لیے کوئی عمل کرنا چاہے تو کہا کہ نہیں کر سکتا، اور نہ کسی مقرب فرشتے کے لیے، ولا رئیسا، نہ کسی بادشاہ کے لیے، نہ کسی سردار کے لیے، ولا احدا من الخلق، نہ کسی مخلوق کے لیے. تو آخر میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں ومراد الشیخ رحمہ اللہ التوحید الذي بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم. توحید اصل میں وہی اصل چیز ہے جس کی وجہ سے، توحید ہی کی وجہ سے قوموں اور رسولوں کے درمیان حالات بگڑے ہیں. قوموں نے اپنے رسولوں سے جو کچھ جنگیں کی، اختلاف کیا، اسی توحید کی وجہ سے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے والوں کو توحید کی بات نہ بتاتے تو نہ جنگ بدر ہوتی، نہ جنگ احد ہوتی، نہ آپ مکے سے نکالے جاتے، نہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہوتی، عمار بن یاسر کے خاندان کو تکلیفیں دی جاتی، صرف توحید کی وجہ سے. لیکن آج کل جو ہمارا معاملہ ہے، جو ہمارا اسٹائل ہے، ٹائپ ہے، بھئی کچھ بھی بولو لیکن توحید کی بات مت بولو. بس ایسا بولو آپ بھی خوش ہم بھی خوش، تم اپنی کرتے رہو ہم اپنی کرتے رہیں گے. توحید اگر بولتے ہیں تو یہی ساری باتیں آتے ہیں. بولتے ہیں نہیں توحید مت بولیے، آپ کوئی دوسری باتیں بولیے، اچھا رہے گا. سبحان اللہ. تو اسی لیے شیخ لکھتے ہیں کہ اصل چیز جو بات پیش آئی انبیاء اور ان کے رسولوں کے ساتھ، جو چیز پیش آئی اسی توحید کی وجہ سے پیش آئی. وَهُنَاكَ تَعْرِيفٌ أَعَمُّ لِلتَّوْحِيد. پہلے تو ایک تعریف شیخ نے کیا تھا، کہ اس کے بعد اور ایک تعریف کے بارے میں کہتے ہیں افراد اللہ سبحانہ وتعالی بما يختص به، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تعریف، اللہ تبارک و تعالی کو یکتا ماننا ان تمام چیزوں میں جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مختص ہوں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی کو یکتا ماننا ان تمام کاموں میں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں میں یکتا ماننا جو صرف اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. ایک تعریف ہے. تو یہاں آپ کی سمجھ میں آیا کہ اسی توحید کے بارے میں انبیاء و رسول کے قوموں میں اختلافات آئے، خلل آیا، اور اسی سے قومیں برگشتہ ہوئی. تو انبیاء کو قتل کیا گیا، ستایا گیا، ملک سے نکالا گیا. تو اصل چیز توحید ہے. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ افراد اللہ سبحانہ وتعالی بما یختص بہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ان چیزوں میں یکتا ماننا جو صرف اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. سبحان اللہ. تو آگے چل کر شیخ لکھتے ہیں وَأَنْوَاعُ التَّوْحِيدِ ثَلَاثَةٌ. ہم لوگ کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں، لیکن اب جب ہم پڑھیں گے تھوڑا ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے، اس لیے کہ اسی توحید کے لیے تو سب کچھ سنوارا گیا ہے. اسی توحید کے ساتھ ہم جیتے ہیں، اسی توحید کے ساتھ ہم مریں گے. یہی توحید ہمارے لیے نجات ہے. یہی توحید مجھے اور آپ سب کو جنت میں لے جاتی ہے. تو اس توحید کے لیے ہم تھوڑا سا وقت دیں، صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد شیخ لکھتے ہیں وَأَنْوَاعُ التَّوْحِيدِ ثَلَاثَةٌ. یہ ساری باتیں جب ہم سمجھ گئے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دو تعریفیں آپ کے سامنے کہی گئی، افراد اللہ تعالی بالعبادہ، توحید کی دو تعریفیں، افراد اللہ تعالی بالعبادہ ایک تعریف ہم نے کہا. اس کے بعد دوسری تعریف آئی افراد اللہ سبحانہ وتعالی بما یختص بہ. یہ دونوں تعریفیں آپ سب لوگ یاد کریں، ترجمے کے ساتھ سمجھیں. تو کہتے ہیں کہ ان تعریفوں کی روشنی میں توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی قسم جس کے بارے میں کہا الاول توحید الربوبیہ وهو افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالخلق والملک والتدبیر. قال اللہ عز وجل. پہلے اتنا جملہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ توحید الربوبیہ جب تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالخلق والملک والتدبیر. توحید الربوبیہ اللہ تبارک و تعالی کو سارے مخلوقات کی پیدائش میں، یعنی ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ اکیلا ہے. یہ بات کا تصور آپ کے اور میرے دماغ میں ہونا چاہیے. کوئی چیز نہ اپنے آپ سے خود بن گئی، کوئی چیز کسی اور نے بنایا، کوئی چیز اپنے سے بن گئی نہیں. اسی طرح اللہ کو یکتا ماننا بادشاہی میں، ساری کائنات اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی دوسرا مالک نہیں ہے. اور تیسری چیز ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا، پلانر، تدبیر کرنے والا، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی ہے. تو ہمیشہ ہم لوگ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. اگر یہ لفظ آپ اپنے دماغ میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کو توحید ربوبیہ سمجھنے میں آسان ہو جاتا ہے. زبان سے ہم نے کہہ لیا، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ اپنے قول و فعل سے اسے ثابت کرنا ہے. زبان سے جب آپ نے کہا کہ ساری کائنات کو اکیلے اللہ نے بنایا ہے، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، ساری کائنات کا پلانر، تدبیر کرنے والا اللہ ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی منصوبے بندی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور پھر اس کی دلیل کے طور پر شیخ نے پیج نمبر 40، پیج نمبر 40، شیخ نے بہت ساری دلائل قرآن مجید کی دی ہیں.
آپ کو یہ تمام دلائل یاد کرنے پڑیں گے. پیج نمبر 40 دیکھیے، پیج نمبر 40 میں ہمارے ساتھ ہے، کہتے ہیں اس کی دلائل کیا ہیں. تو میں آپ سے اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی ان آیتوں کو یاد کریں. توحید ربوبیہ کی جب بات آئی تو آپ کو یہ تمام آیتیں یاد کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت میں، یعنی یہ کیا کیا آیتیں یہاں شیخ نے بیان کی ہیں، کہا اللہ خالق کل شیء، سورۃ الزمر آیت نمبر 60 پر دو. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. سبحان اللہ، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ وہ اللہ تو تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، لہذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو رزق دینے والا بھی اللہ ہے. سورۃ فاطر آیت نمبر 3. پھر اللہ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورۃ الملک آیت نمبر 1. بابرکت ہے وہ ذات اللہ تعالی جس کے قبضے میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے. سبحان اللہ، جس کے قبضے میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. پھر اللہ نے کہا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. سورۃ الاعراف آیت نمبر 50 پر 4. تو یہ اللہ تبارک و تعالی اس میں کہتے ہیں کہ الا لہ الخلق، جیسے ہم نے کہا کہ 3 چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں، الا خبردار رہیے، الا لہ الخلق، اسی اللہ ہی کے لیے مخلوق ہے اور اسی کا ہی حکم چلتا ہے. جب پیدا اس نے کیا ہے، مخلوق اس کی ہے، مالک وہ ہے، تو حکم اسی کا چلتا ہے. بابرکت ہے اللہ تعالی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو یہ تو رہی بات توحید ربوبیہ. تو میں سارے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جب تک آپ اسے صحیح معنی میں یاد نہیں کریں گے اور اس سے شغف نہیں رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اسے یاد کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز، توحید کی دوسری قسم جس کے بارے میں کہا توحید الالوہیہ. توحید الالوہیہ، اب اس کی تعریف کے بارے میں وہ کہتے ہیں وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعِبَادَةِ بِأَلَّا يَتَّخِذَ الْإِنسَانُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا يَعْبُدُهُ وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ كَمَا يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ. توحید الالوہیہ کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو جتنی عبادتیں ہیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ ظاہری عبادتیں ہوں، باطنی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں، بدنی عبادتیں ہوں، دکھنے والی عبادتیں ہوں، نہ دکھنے والی عبادتیں ہوں، ان سب میں اللہ تعالی کو ایکتا ماننا، ایکتا ثابت کرنا کہ میں اور آپ اللہ جل شانہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی اس طرح سے شریک نہ کرے کہ وہ اس کی بندگی کرنے لگے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، یعبدہ ویتقرب الیہ، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں، بندوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. یعنی یہ بات بڑی غلط ہے کہ ہم کسی کی
قربت حاصل کرنے کے لیے بالکل ویسے کریں جیسے اللہ تعالیٰ کی بندگی قربت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ کو خوش کر لیں، ساری دنیا آپ کی اور میری ہو جائے گی. اگر لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑیں تو اللہ آپ سے مجھ سے ناراض ہو جائے گا. کما یعبد اللہ تعالی ویتقرب الیہ، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اس کی قربت حاصل کرتا ہے، ویسا اگر بندوں کے ساتھ کرتا ہے تو یہ شرک ہے اور یہ توحید الوہیہ کے منافی ہے. اس لیے کہ بندگی صرف اللہ کی کرنی چاہیے، نزدیکی قربت حاصل کرنے کی فکر صرف اللہ کی کرنی چاہیے. پھر ایک بار میں آپ کو یہ کر دیتا ہوں، دیکھیے توحید الالوہیہ وہو افراد اللہ تعالی بالعبادہ بألا يتخذ الانسان مع اللہ احدا يعبده ويتقرب الیہ كما يعبد اللہ تعالی ويتقرب الیہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو جتنی عبادتیں ہیں اس میں ایکتا ماننا، ایکتا ثابت کرنا، کہ آدمی، میں اور آپ، مرد یا عورت، اللہ تعالی کے ساتھ ان عبادتوں میں کسی بھی ایک مخلوق کو شریک نہ کرے، اس کی، اور یہ کہ کسی مخلوق کی بندگی کرنے لگے، اس کی قربت حاصل کرنے لگے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی عبادت کے سارے انواع میں اکیلا ہے اور اسے ایکتا ثابت کرنا ضروری ہے. اسی طرح آگے چل کر شیخ لکھتے ہیں الثالث توحید الاسماء والصفات. یہ تھوڑا سمجھنا چاہیے، تھوڑا آپ کو سمجھنے میں بھلے اس لیے کہ سارے پڑھے ہوئے لوگ ہیں ماشاءاللہ. کئی دن سے ہم لوگ اللہ تعالی، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ نے علم سے جوڑا ہے، صحیح علم سے جوڑا ہے، تو انشاءاللہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ افراد اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا ماننا، ونصف اللہ یعنی اکیلا ماننا. کن چیزوں میں مانیں گے؟ اسماء حسنہ میں، یعنی اس کے جو اچھے اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹ، ازلی صفتیں جو ہیں، ازلی صفت جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایٹریبیوٹس، جو صفات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا ماننا، کہ اللہ الرحمن، الرحیم، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الحی، القیوم، اس میں سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام اللہ تعالیٰ اکیلے اللہ کے لیے ہیں، اور یہ ازلی صفتیں میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. کیسے؟ جیسے کہتے ہیں افراد اللہ سبحانہ وتعالی بما سما به نفسہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ووصف به نفسه فی کتابه او علی لسان رسوله، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. سبحان اللہ. تھوڑا آپ کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ایک مرتبہ اللہ تعالی سمجھ میں آ جائے، ہم اللہ کے کیسے بندے ہوں گے جو اللہ کو پہچان نہ سکیں. یہ جو علم ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں اللہ کی پہچان کرواتا ہے. اللہ کو جب ہم پہچان لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں ڈرنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ کا خوف میرے اور آپ کے دل میں صحیح معنی میں پیدا ہوگا انشاءاللہ. کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ازلی صفات ہیں، یہ آپ کو کہاں ملتے ہیں؟ کیسے آپ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ازلی نام، اچھے اچھے نام کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بعض نام قرآن میں بیان کیے ہیں،
جو نام اور صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں، جیسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بما سما به نفسہ، اپنے آپ کو اس نام سے پکارا ہے، یا اس صفت سے آپ نے آپ کو موصوف کیا ہے۔ نام الگ ہے، نیم اینڈ ایٹریبیوٹس، نام الگ ہے، صفت الگ ہے۔ تو فی کتاب، اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، یا او علی لسان رسول، یا اپنے رسول کے زبانی اس کو بیان کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ تو ٹھیک ہے، اس توحید کو ثابت کرنے کا طریقہ کیسے ہے؟ کیسے اس توحید کو آپ ثابت کریں گے؟ تو کہا وَذَلِكَ بِإِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ، اس توحید کو آپ ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ نے جن اسماء و صفات کا اثبات اور اقرار کیا ہے، اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہے، آپ اس کو ثابت کریں گے۔ یعنی کہا کہ جن اسماء کو، جن ایٹریبیوٹ کو اللہ نے اپنے لیے بلایا ہے، ثابت کیا ہے، آپ اس کو ثابت کریں گے کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جن ناموں اور صفات سے اللہ تعالیٰ نے نفی کیا ہے، انکار کیا ہے، آپ اس کو انکار کریں گے۔ آپ کی سمجھ میں میری بات آ گئی ہوگی۔ اللہ نے اب اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، آپ کہیں گے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے، اللہ تبارک ظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو ظالم نہیں ہے، آپ اس تمام کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا انکار کیا آپ انکار کریں گے، جن چیزوں کو ثابت کیا ہے آپ ثابت کریں گے۔ لیکن کیسے ثابت کریں گے؟ پہلی چیز من غیر تحریف، آپ نوٹ میں لکھ لیں، من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل۔ چار باتیں انہوں نے کہا من غیر تحریف، سب سے پہلے اللہ کے ناموں کو عدل بدل نہیں کریں گے۔ تحریف عدل بدل کرنا، بغیر تعطیل کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صفات بتائے ہیں اس صفات کو آپ معطل نہیں کریں گے۔ معطل کے معنی بالکل انکار کر دینا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، بہت سننے والے ہیں، کیسے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ نہ تو آپ اللہ کے ناموں کو عدل بدل کریں گے، اور نہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کرنا مانے بیکار کر دینا، یعنی اس کو ہٹا دینا سرے سے۔ اور اسی طرح بغیر تکییف، تکییف کہتے ہیں اس کی حقیقت بیان کرنا۔ اب اگر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اب وہ اللہ کے ہاتھ کیسا ہے، اللہ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، نہیں، اتنا تو حدیث میں آیا کلتا یداہ یمینان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ بعض علماء نے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں، یمین اور یسار، بڑی لمبی گفتگو ہے، لیکن اس کی تفصیل میں، اس کی حقیقت میں جانے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ تو کہا کہ بغیر تکییف، اس کی کیفیت بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح بغیر تمثیل، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں، اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروف، وہ نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر تمثیل اللہ تعالی کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح قرار دینا، سملریز یعنی متشابہ قرار دینا، یہ بھی غلط ہے۔
میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت سارے جب توحید کی مثال بیان کرتے ہیں تو العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ عجیب باتیں کہتے ہیں، بیوی کے ساتھ کسی اور کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحان اللہ عما یصفون. اللہ تعالیٰ بہت ہی پاک ہے ان تمام چیزوں سے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی آپ مثال ہرگز نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈریں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح قرار دینے کے لیے. تو الحمدللہ یہ کتنی باتیں ہمارے ساتھ ہوئیں؟ تو ہمارے ساتھ 3 باتیں ہوئیں، 4 باتیں ہوئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور ازلی صفتوں کو صرف اللہ کے لیے قرار دینا جو اللہ نے قرار دیا، اور اللہ کے ناموں اور ازلی صفتوں کو انکار کرنا جب اللہ نے انکار کیا. کیسے آپ اللہ کے لیے اچھے ناموں کو، ازلی صفتوں کو ثابت کریں گے؟ ایسے ثابت کریں گے کہ اس میں عدل بدل نہیں کریں گے، نہ اس کو سرے سے معطل کر دیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہ اس میں اس کی کیفیت بیان کریں گے، نہ اس میں کسی اور کی تشبیہ بیان کریں گے کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں، ویسے ہیں، ان جیسے ہیں، اس جیسے ہیں. نہیں، یہ ساری چیزیں ہم بیان نہیں کریں گے. پھر آگے شیخ لکھتے ہیں وَمُرَادُ الْمُؤَلِّفِ ہونا. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں جو بات کہی ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہ شیخ نے ایک بات کہی اس میں کہ یہاں کیا مراد وہ لیتے ہیں، اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ وَمُرَادُ الْمُؤَلِّفِ ہونا توحید الالوہیہ. جب توحید کی جب بات کہی گئی وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التوحید، توحید کی بات جب کہی گئی تو اس توحید سے کیا مراد ہے؟ تو پہلے تو ہم نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی، لیکن یہاں جو توحید کی بات ہے وَهُوَ الَّذِي ضَلَّ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ، یہ توحید وہ توحید ہے جس توحید میں مشرکین گمراہ ہو گئے. توحید کی 3 قسمیں تو اپنی جگہ ہیں، توحید ربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید الالوہیہ. لیکن یہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جس توحید کی بات کی ہے وہ توحید تینوں قسموں میں سے کون سی توحید ہے؟ توحید الالوہیہ. کیوں؟ شیخ لکھتے ہیں قاتلہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی توحید کی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگیں کی، مکے کے مشرکوں سے، اور ان کے مالوں کے لوٹنے کو حلال قرار دیا. وَاسْتَبَاحَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، یعنی ان کی عورتیں باندی بنائی گئی، ان کے بچے غلام بنائے گئے، یہ توحید الوہیہ کی وجہ سے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ رسولوں نے جو اپنے قوموں کو دعوت دی اسی توحید کی وجہ سے طرف دعوت دی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی توحید کی بات کہی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول یہی دعوت اور پیغام دے کر بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت شیطان کی بندگی کرنے سے بچو. تو میری آواز جتنے لوگ سن رہے ہیں ساروں سے میں کہوں گا کہ اصل چیز توحید الوہیہ ہے، توحید الوہیہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی سے یہاں بتایا گیا وَمُرَادُ الْمُؤَلِّفِ هنا توحید الالوہیہ وَهُوَ الَّذِي ضَلَّ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْتَبَاحَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ. اسی توحید کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے جنگ کیا،
ان کے مالوں کے اور خونوں کے زمینوں کے لوٹنے کو حلال کیا، ان کی عورتیں باندی لونڈی بنائی گئیں، ان کے بچے نوکر چاکر بنائے گئے. تو سب سے زیادہ رسولوں کا اپنے قوموں سے اختلاف اسی توحید کی وجہ سے تھا، توحید الالوہیہ. تو اس کے لیے آپ کو آیت دیکھنی پڑے گی، سورۃ النحل آیت نمبر 20/9. تو آخر میں یہ مثال اگر آپ سمجھیں گے تو اور اچھی طرح آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. دیکھیے، فَالْعِبَادَةُ لَا تَصِحُّ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. اور میرے بھائی جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں، بہت ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت عبادت گزار بتاتے ہیں. ہم لوگ تو ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں بہت عبادتوں کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن وَمَنْ أَخَلَّ بِهَذَا التَّوْحِيدِ، عبادت کا دعویٰ کرتے ہوئے توحید الوہیت میں اگر گڑبڑ ہے، توحید الوہیت میں اگر گڑبڑ ہے تو وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. تو توحید الوہیت کے بارے میں ہم نے جانا کہ کیوں توحید الوہیت اتنا امپورٹنٹ ہے. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو عبادت کی ساری قسموں میں ایکتا ماننا ضروری ہے. کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ عبادتیں بہت ساری کرتے تھے، لیکن اللہ کو یکتا نہیں مانتے تھے. ادھر بھی منت مانگ لیا، ادھر بھی سجدہ کر لیا، ادھر بھی طواف کر لیا، ادھر بھی نظر کر لیا، ادھر بھی نیاز کر لیا، یہاں بھی جھک گئے، وہاں بھی لیٹ گئے، وہاں بھی. ایسی ان کی حالت تھی. تو اسی لیے وہ کافر اور مشرک ہوئے. آج بھی جیسے شیخ آگے لکھتے ہیں، فَالْعِبَادَةُ لَا تَصِحُّ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. عبادت اس وقت صحیح ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص توحید الوہیت کے بارے میں اگر گڑبڑ اس کا ہے، وَمَنْ أَخَلَّ بِهَذَا التَّوْحِيدِ، توحید الوہیت کے بارے میں اگر وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، صحیح معنی میں توحید الوہیت اس سے بجا نہیں ہو رہا ہے، فَهُوَ مُشْرِكٌ کافر، وہ مشرک ہے اور کافر ہے. وَإِنْ أَقَرَّ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، گرچہ کہ باقی دو توحیدیں وہ اقرار کرتا ہے، توحید ربوبیت کو بھی مان لیتا ہے، توحید الاسماء والصفات کو بھی مان لیتا ہے، لیکن توحید الالوہیہ اگر اس کی صحیح نہیں ہے تو وہ پرابلم میں ہے. مکے کے لوگ تھے، جب سمندروں میں پھنس جاتے تو وہاں وہ توحید الربوبیہ کا اقرار کر لیتے تھے کہ ایک رب ہے جو ہم کو پالتا ہے، سبحان اللہ، لیکن توحید الالوہیہ میں ان کی گڑبڑ تھی. تو آخر میں ہم لوگ انشاءاللہ 1-2 منٹ میں ختم کر لیں گے، لیکن آپ یہ آخر کی 2 لائن دیکھیے جس میں وہ کہتے ہیں فَلَوْ فَرَضَ أَنَّ رَجُلًا. آپ ذرا غور سے سنیں، شیخ کہتے ہیں فَلَوْ فَرَضَ أَنَّ رَجُلًا، چلو مان لیتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا ہے جو توحید ربوبیہ کا بڑا اقرار کرتا ہے، توحید الربوبیہ کا بہت ہی اقرار کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں والاسماء والصفات، اور ساتھ ساتھ وہ اسماء و صفات کا بھی اقرار کر لیتا ہے، اسماء و صفات کا بھی اقرار اس سے ہوتا ہے. وَلَكِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى الْقَبْرِ، لیکن وہ خبر جاتا ہے، سبحان اللہ، خبر کی طرف خبر جاتا ہے. وَلَكِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى الْقَبْرِ، کسی قبر پر وہ جاتا ہے، فَيَعْبُدُ صَاحِبَهُ، اور وہاں جا کر اس صاحب قبر کو سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور وہاں جا کر کوئی نظر بھی چڑھاتا ہے، کوئی جانور ذبح کرتا ہے. تو ایسے آدمی کے تعلق سے کہتے ہیں، جس کے بارے میں کہا مشرکن کافر، سبحان اللہ. ایک آدمی جو توحید کا ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اسماء و صفات کا اقرار کرتا ہے، لیکن کسی قبر والے کے پاس جا کر سجدہ کرتا ہے، وہاں نظر مانتا ہے، وہاں قربانی کرتا ہے، تو ایسا آدمی مشرک ہے، کافر ہے.
خالدن فی النار، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم کو ایسے تمام لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے قبروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے، پیار و محبت سے، نصیحہ ناصحانہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ نے دیکھا کہ کتنی اہم چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے جس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ایسا کرنے والا کیوں کافر ہے، مشرک ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 70 پڑھ دو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز جس کی طرف انبیاء نے دعوت دی ہے وہ توحید الالوہیہ ہے، اور توحید اتنی اہم چیز ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں شیخ لکھتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ التَّوْحِيدُ اعظم ما امر اللہ، جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان میں سب سے بڑی چیز، امپورٹنٹ چیز توحید ہے۔ اس لیے کہ توحید اصل جڑ کو کہتے ہیں، جڑ ہے جس پر پورے دین کا انحصار ہے، بنیاد ہے جس پر پورا دین قائم ہے، اور اسی بنیاد پر پوری دین کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا تو سب سے پہلے توحید کی طرف بلایا۔ اسی لیے شیخ یہاں لکھتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ التَّوْحِيدُ أَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الَّذِي يُبْنَى عَلَيْهِ الدِّينُ كُلُّهُ وَلِهَذَا بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دین کی طرف دعوت کا آغاز اسی نقطۂ توحید سے کیا، اور ہم سب کو بھی اپنی دعوت اور تبلیغ کی ابتدا اسی دین کی اصل جڑ سے توحید کا حکم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی التوحید اولا یا دعاة الاسلام، اے اسلام کے داعیوں، مبلغوں، سب سے پہلے توحید کی طرف بلاؤ۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے درس میں ہم سنیں گے یہاں سے پیج نمبر 65، کہ اب تک جو باتیں ہم نے سنی وہ توحید سے متعلق تھی۔ توحید کی 3 قسمیں، اور 3 قسموں میں اصل قسم جس کی طرف انبیاء نے دعوت دی اور جس کی طرف سارے لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سنیں گے شرک کے بارے میں، کہ شرک قرآن اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور خود عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔